तमाम तारीफ़ें खुदाए परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों के पालने वाला है। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद मकसूद और मैं हूं शमाइला कामरान। आज हम रूरल एड के प्लेटफॉर्म पर टाइम फॉर नेचर पर बात करेंगे। आज आलमी दिन है जो 5 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बढ़ती हुई आबादी और माहौल की तबाही। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इनमें सरफहरिस्त सजाद कासम साहब जो रूरल एड के कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान हैं, इनके साथ जाहिद रफीक साहब जो डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, इनके साथ दोस्ती कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फयाज साहब, और फिर हमारे साथ एक वॉलंटियर मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद वहीद अली है। जी, और साजिद मेरी साइड पे मौजूद हैं प्रोफेसर इंतजार हुसैन साहब जो कि एक मशहूर मारूफ एजुकेशनिस्ट है और नेशन बिल्डर के तौर पे ज़ाहिर बात है टीचर का काम होता है नेशन की बिल्डिंग। सो एज अ नेशन बिल्डर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। इनके बिल्कुल साथ ही बैठी हुई है महवे शैना जो कि विमेन एक्टिविस्ट हैं, और उनके साथ है आसिम साहब जो कि यूथ वॉलंटियर हैं। आइए हम उनसे मजीद बातें करते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ जो हमारे पहले मेहमान हैं सजाद कासम साहब जो रूरल एड के कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान है, मैं उनसे पूछूंगा कि उनकी एनजीओ क्या माहौलियाती आलूदगी पर काम कर रही है, उनका क्या किरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मेरा नारोवाल चैनल को का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया और बड़े अहम टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आज पूरी दुनिया में आलमी माहौलियाती दिन मनाया जा रहा है, एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, और उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए यूनाइटेड नेशन का जिसने 1974 में ये तय किया कि हर साल माहौलियात का दिन मनाया जाएगा। रूरल पाकिस्तान भी इस अहम इशू पे काम करती है। रूरल पाकिस्तान में बहुत सारे वॉलंटियर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा छोटी छोटी हमने तंजीमें बनाई हुई हैं, फार्मर्स की तंजीमें बनी हुई हैं, ख़वातीन की बनी हुई हैं, जिन्हें हम मुख्तलिफ मोबिलाइजेशन उन्हें करते हैं कि वो किस तरह से माहौलियाती आलूदगी से बच सकते हैं और अपने माहौल को कैसे बेहतर बना सकते हैं मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के ज़रिए। इसी तरह से मुख्तलिफ गाँव के अंदर जो है वो मोहल्ला कमेटीज़ बनी हुई हैं जो अपने अपने इलाके में लोगों को मोबिलाइज़ करती हैं कि आप किस तरह से अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं। मुख्तलिफ वॉलंटियर्स के साथ मिलकर, लोगों के साथ मिलकर रूरल पाकिस्तान ने 5000 से ज़ायद ट्री प्लांटेशन की हुई है मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलिफ इलाकों में। ये कैंपेन जो है वो बड़ी कारगर हुई अपने माहौल को बेहतर करने के लिए कि हम माहौलियाती आलूदगी को कैसे कम कर सकते हैं और लोगों को धुएं वाली एनर्जी से रोककर ग्रीन एनर्जी की तरफ किस तरह से लाया जा सकता है। बायो गैस के प्लांट लोगों को लगाने में मावजत की ताकि वो बायोगैस का इस्तेमाल करें और ग्रीन एनर्जी की तरफ आएँ। इसके साथ साथ लोगों को अवेयर किया कि वो अपने किचन के बाहर जो है वो एग्जॉस्ट ज़रूर लगाएं ताकि वो उनका घर जो है वो धुएं के साथ आलूदा ना हो और उनके बच्चे जो है मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। रूरल पाकिस्तान जो है वो इसके साथ साथ मुख्तलिफ ख़वातीन को, मुख्तलिफ फार्मर्स को मुख्तलिफ चीज़ों पे एजुकेट करती है ताकि वो छोटे छोटे कामों के साथ अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं। प्लास्टिक बैग को की रोकथाम के लिए या उसको कम से कम उसका इस्तेमाल करें, अगर करें तो उसको डस्टबिन में फेंकें, ना कि अपनी गली में फेंकें। देखा गया है कि इससे मुख्तलिफ जो है वो रुकावटें पैदा होती हैं, सीवरेज ख़राब होता है, मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलती हैं जब पानी खड़ा होता है। तो इस माहौल को बेहतर करने में रूरल एड जो है वो मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ राब्ते में रहता है और मुख्तलिफ प्रोग्राम इस हवाले से उसके अरेंज करता है ताकि लोग मोबिलाइज हों और अपने माहौल को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करें। जी बिल्कुल सजाद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मगर आपने एक बात की कि आपने जो दरख्त लगाने की मुहिम शुरू की, अब तक आप कितने दरख्त लगा चुके हैं? कोई 5000 से ज़ायद दरख्त जो है वो मुख्तलिफ स्कूलों में और मुख्तलिफ प्लेसेस पे कम्यूनिटी के साथ मिलकर लगाए जा चुके हैं। और ना सिर्फ लगाए जा चुके हैं बल्कि वो कम्यूनिटी, वो वॉलंटियर्स, वो टीचर, वो स्टूडेंट जहाँ लगे हैं वो उसकी निगरानी भी करते हैं, उसको पानी भी देते हैं, उसकी हिफाजत भी करते हैं ताकि वो बड़े होकर उनकी ऑक्सीजन का बायस बने। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। आपने बड़ी खूबसूरत बातें कही प्लास्टिक की आलूदगी के हवाले से ना, तो उसी में मैं कुछ इजाफा करती चलूँ कि शॉपर के हवाले से कहा जाता है, एक शॉपर जो हम इस्तेमाल करते हैं जब वो ज़मीन पे पड़ा होता है तो तकरीबन 100 साल वो लेता है अपनी डीकम्पोजिशन में।
یعنی کہ ڈیکمپوز ہونے میں وہ 100 سال لگتا ہے، اور اس جگہ پر کوئی بھی زمین جو ہے وہ زرعی جو ہے وہ اس کو خراب کرنے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. سو یہ شاپر اور یہ پلاسٹک جو ہے یہ اس کا استعمال واقعی ترک کر دینا چاہیے ہمیں. اب تھوڑا سا اور میں ایڈ جی. کرنا چاہوں گا. پلاسٹک بیگ کی بات شروع ہوئی کیونکہ میں اس کو زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جی. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اکثر ہم ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، لوگوں کو یہ بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کرتے بھی ہیں کہ آپ کوئی بھی گرم چیز کسی شاپر بیگ میں نہ ڈالیں. صحیح بات ہے. اور ایک تحقیق بتاتی ہے کہ جتنی گرم چیز آپ اس میں ڈالیں گے وہ کینسر کا باعث بن رہی ہے، بالکل اور صحیح. بڑی تیزی سے ہمارے ملک میں یہ بھی ایک وجہ ہے کینسر کے بڑھنے کی. اس کے علاوہ سجاد صاحب آپ نے بڑا خوبصورت اپنا ایک مربوط قسم کا نیٹ ورک بتایا کہ والنٹیئرز آپ کے ساتھ ایڈ ہو رہے ہیں. ہمارے پاس بھی ایک والنٹیئر ہے ہماری سائٹ پہ، آصم خان صاحب. میں ان سے بات کرنا چاہوں گی اور ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان کا کیا رول ہے ایز اے والنٹیئر اپنی کمیونٹی میں، اور ماحولیات کے حوالے سے آپ کیا ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں یا کیا کام کر رہے ہیں وہاں پر. ہم بحیثیت یوتھ والنٹیئر اپنے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر مقامی لوگوں کو موبیلائز اور ایجوکیٹ کرنے کے علاوہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی انوائرمنٹ پر کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے مقامی اور سماجی مسائل کے حل کے لیے کمیونٹی کے ساتھ مل کر ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے ایک یوتھ والنٹیئر ٹری پلانٹیشن کمپین کا کمیونٹی کے ساتھ پلان بنایا. جی شمیلہ، ہمارے ساتھ ایک اور والنٹیئر ہیں وحید علی. میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ ماحولیاتی آلودگی پر ان کا کیا کردار ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے نوجوان کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم اپنے سوسائٹی میں مقامی لوگوں سے مل کے ہم انہیں ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے انہیں اویئرنیس دے سکتے ہیں، انہیں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان عوامل پر جو ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتے ہیں. ایک نوجوان معاشرے میں اگر کلیکٹیو ایکشنز کر کے وہ معاشرے کی مدد کرنا چاہتا ہے، وہ ماحولیاتی آلودگی کو اپنے کلیکٹیو ایکشنز کے ذریعے وہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ماحولیاتی آلودگی کم ہو سکتی ہے اگر موجودہ رویوں اور پریکٹسز میں تبدیلی لا کر اگر ہم ماحول دوست پریکٹس کو اپنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ماحولیاتی آلودگی ختم ہو جائے گی اور ایک ماحول دوست ماحول قائم ہو جائے گا. جس طرح بھائی نے بات کی کہ ماحول دوست بنایا جائے، کسی بھی ملک کا نوجوان جو ہے وہ ملک کا سرمایہ ہے، اور ہمارے نوجوان ماحول کو سازگار اور دوست بنانے کے لیے فرنٹ فٹ پہ ہیں. ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا کردار ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو کیسے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. سجاد قاسم صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کی این جی اوز نے 5000 درخت لگائے ہیں. جو سوشل ویلفیئر کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ دوسرے جو این جی اوز ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں یا پھر یہ کیا کام کر رہے ہیں. میرا ناروال کے شاہد جو کوآرڈینیٹر ہیں ان کا بھی شکریہ ادا، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان کا مشن ہے کہ کلین اینڈ گرین پاکستان، تو ہم نے پاکستان کے اندر ٹریز بھی لگانے ہیں. جو ان کا ایک خواب ہے کہ ہم نے 6 بلین ٹریز لگانے ہیں آل اوور دا کنٹری. تو اس حوالے سے ہم نے اس میں بڑھ چڑھ کے ہماری تمام آرگنائزیشن، گرین اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، رورل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، رورل ایڈ پاکستان ہے، تو یہ ساری آرگنائزیشن مل کے ایز اے والنٹیئر سب لوگ ہم اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں اور اویئرنیس میں لوگوں کو بڑھ چڑھ کے بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے موسم میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو چیلنجز ہیں، ڈپلیشن آف اوزون لیئر ہے، اس کے علاوہ ایئر پولوشن ہے، واٹر پولوشن کے حوالے سے ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. تو جنگلات کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک کا جو ٹوٹل رقبہ ہے اس کا 25% درختوں کا ہونا ضروری ہے. تو ہمارے ملک میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ڈیفارسٹریشن، درختوں کی کٹائی کی وجہ سے 4% سے بھی کم درخت ہیں. تو ہم نے اس کو کنزرونگ آف فارسٹ، ڈیفارسٹریشن کے ٹرینڈ کو ختم کرنا ہے. ہمارے پاس جو جتنے بھی ٹریز ہیں، جو نیچرل پلانٹس ہیں، ہم نے ان کو پروموٹ کرنا ہے، اپنے فارسٹ کو بھی بڑھانا ہے، گارڈنز کو بھی پروموٹ کرنا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے وزیر اعظم عمران خان کے مشن کلین اینڈ گرین پاکستان اور کلین اینڈ گرین پنجاب، سب کو ہم نے پورے ملک کو سرسبز و شاداب اور صاف ستھرا بنانا ہے. طاہر صاحب، آپ نے بڑا درست فرمایا کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ایک بڑا اچھا قدم لیا ہے انہوں نے، اور بلین ٹری کی جو سونامی انہوں نے شروع کی ہے. دیکھیں ایمیزون جنگل جو ہیں پہلے 40% ختم ہو چکے ہیں، اور ایشیا میں تو فقدان ہے جنگلات کا. تو
تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے. پاکستان ایک فرنٹ لائن پہ کام کر رہا ہے درخت لگانے کے حوالے سے بھی. اور یہ جو وزیر اعظم کا بلین ٹری سونامی کے حوالے سے بات کرتی چلوں کہ بلین ٹری سونامی میں جو ایک ریشنلی چیز چل رہی تھی اس میں خاص طور پہ کہا گیا کہ جو درخت آپ لگائیں وہ لوکل لگائیں, کیونکہ لوکل ہیبیٹیٹ جو ہیں, لوکل برڈ جو ہیں وہ تبھی ان پہ آتے ہیں جب وہ لوکل ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ جتنے زیادہ ٹری لگیں گے اتنے ہی برڈز آئیں گے واپس اور وہ آ کے ادھر چرپنگ کریں گے. جی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں مہوش ہے نا, اور یہ ایکٹیوسٹ ہیں, ویمن ایکٹیوسٹ ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ خواتین کو موبلائز کرنے کے حوالے سے یہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز سر انجام دے رہی ہیں. اور ویسے بھی یہ ٹرینر ہیں تو لازمی بات ہے ان کا ایک بہت خاص کریکٹر ہے ان کے حوالے سے, تو ہم ان سے جانیں گے. ماحولیات کا ایک عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ہم سبھی لوگ جو ایز اے پارٹیسپینٹ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ماحولیات کے حوالے سے بات کرنے کا موقع ملا ہے. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور رورل ایڈ کے پلیٹ فارم سے بحیثیت ٹرینر کمیونٹی میں ہم مختلف پروگرام ایٹ اے ٹائم کر رہے ہوتے ہیں, تعلیم پہ بات کرتے ہیں, صحت پہ بات کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ہم ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں ہم تھرو پراپر چینل چلتے ہیں, اور اس میں کیا ہمارے پاس یوتھ والنٹیئرز ہیں, محلہ کمیٹیز ہیں, واش کمیٹیز ہیں, جو جن سب کو ہم انگیج کر کے تو ماحولیات پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ماحولیات کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. کمیونٹی میں گاؤں لیول پہ آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کو ان کے گھر میں کافی زیادہ وافر مقدار میں جگہ بھی ہوتی ہے اور ان کو باغبانی کا بھی شوق ہوتا ہے. جگہ نہ ہونے کے علاوہ بھی آپ گملوں کے اندر بھی کچن گارڈنگ کر سکتی ہیں. ان کو کچن گارڈنگ کے بارے میں گائیڈ کیا جاتا ہے, پراپر میتھڈ ان سے شیئر کیا جاتا ہے, اور ان سے جو ویسٹ مٹیریل ہے ان کے ذریعے جو کھاد بنائی جاتی ہے ان کو اس کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے کہ وہ کیسے ان چیزوں کو استعمال میں لا کر کچن گارڈنگ اور جو ڈومیسٹک پلانٹس ہیں ان کی گروتھ میں وہ اضافہ کر سکتی ہیں, اور اس طریقے سے وہ بہتر اور ہیلدی لائف سٹائل گزار سکتی ہیں, اور لو کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مالی طور پر بھی مستفید ہوتی ہیں. جی مہوش, مجھے ایک چیز اور بتائیے کہ آپ نے کہا کہ کچن گارڈننگ اور ڈومیسٹک پلانٹس کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں, تو اس کے علاوہ ویسٹ مینجمنٹ کا بھی کوئی میکانزم آپ نے بنایا ہوا ہے؟ آپ نے جو گراس روٹ لیول پہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس, جو خواتین آتی ہیں, آپ ان کو ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ بتاتی ہیں؟ جی شمائلہ, بالکل یہ بات ڈیفینیٹلی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. فار ایگزامپل کہ جو ویسٹ مٹیریل ہے ان کے گھر میں وہ ان کو گلی میں ڈسپوز آف کرنے کی بجائے یا نالی میں یا جو باہر ان کے جو ہوتے ہیں بڑی بڑی جگہ جہاں ان وہ بڑے بڑے ڈھیر لگے ہیں کچرے کے, تو ان ادھر سے پھینکنے کی بجائے وہ ان کے سیکشن کر لیتی ہیں. ہم نے ان کو پراپر گائیڈ کیا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے اس ویسٹ مٹیریل کے سیکشن کرنے ہیں, ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے. مثال کے طور پر کہ جو پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے ہیں یا انڈوں کے چھلکے ہیں ان کی ایک جگہ پہ سپریشن کر لیتے ہیں, اور جو پلاسٹک بیگز ہیں یا سالڈ مٹیریل ان کا ہوتا ہے, ویسٹ مٹیریل, ان کو سیپریٹ کر لیتے ہیں, اور پھر وہ جو سافٹ مٹیریل ہے ویسٹ کا ان کو ڈمپ کر کے ایک گڑھے میں دبا کے اور دیسی طریقے سے جو کھاد بنائی جاتی ہے, پھر ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد وہی کھاد جو ہے وہ کچن گارڈنگ اور ڈومیسٹک پلانٹ کی افزائش اور بہتری کے لیے وہ استعمال کرتی ہیں. اور اس طرح جو ہے ماحول بھی بہتر ہوتا ہے اور کوڑا کرکٹ اور جو آلودگی ہے وہ نہیں پھیلتی. اس طرح ان میں توازن برقرار رہتا ہے. بہت زبردست آپ نے بتایا ہمیں, اور بڑی ڈیٹیل میں بتایا. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کیونکہ ہمارا یہ پروگرام آن ایئر جائے گا, تو ڈیفینیٹلی جہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے, جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے, وہاں تک آپ کے ذریعے یہ بہت اچھا ایک میسج مل جائے گا کہ ویسٹ مینجمنٹ پہ ہم لوگ کس طریقے سے گھر میں ہی آرگینک چیزوں کو گرو کر سکتے ہیں اور آرگینک خوراک جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی اس پروگرام میں شامل ہیں محمد فیاض صاحب, جو کہ دوستی کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں. ہم ان کے سٹرکچر کو جاننا چاہیں گے کہ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے آپ کی کیا پرفارمنسز ہیں, آپ کس قسم کی ایکٹیویٹیز فیلڈ میں سر انجام دے رے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان بھی ان ممالک میں شمار ہے کہ جہاں ماحولیاتی آلودگی اور ماحولیاتی تبدیلی کے جو منفی اثرات ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں. وہ اثرات چاہے ہیلتھ کے حوالے سے ہوں, چاہے لائف سٹائل کے حوالے سے ہوں, کسی نہ کسی طرح جو ہے نا دوسرے ممالک کی طرح پاکستان بھی اس سے پوری طرح متاثر ہے. اس طرح کی سچویشن میں جو ہمارا کردار ہے, ہر انڈیویجول کو, چاہے کوئی ادارہ ہے چاہے کوئی انڈیویجول افراد ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے اپنے لیول پہ رہ کے وہ اپنا بنیادی کردار ادا کرے. بدقسمتی سے ماضی میں اس طرح کی سچویشن رہی ہے کہ
ماحولیاتی تبدیلی یا انوائرمنٹل جو سچویشن ہے اس کو کوئی ایشو ہی نہیں سمجھا جاتا نا، کہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز ہی نہیں ہے کہ انوائرمنٹ پہ ماحولیات پہ کوئی پالیسی سازی کی جائے یا اس پہ کوئی اقدام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک میرا ایز اے ڈسٹرکٹ دوستی کوآرڈینیٹر جو میری کنٹریبیوشن ہے یا میرے ادارے کی کنٹریبیوشن ہے، تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 سال سے ہم پبلک اسکولز میں جو ایجوکیشن کے حوالے سے انرولمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اس میں دوستی جو کمپوننٹ ہے اس میں جو بچوں کو اسکولوں میں انرول کرنے کے لیے اور ریٹیل رکھنے کے لیے جو 2 ایکٹیویٹیز ہم کرواتے ہیں، ان میں ایک اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ایک اسٹوری ٹیلنگ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اسٹوری ٹیلنگ کی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے اس میں مختلف تھیمز جو دیے گئے ہیں نا، جو بچوں کے اخلاقیات کے حوالے سے، ان کے کردار سازی کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، اپنے انوائرمنٹ کے بہتر بنانے کے حوالے سے وہ تھیم شامل کیے گئے ہیں. تو اس میں بڑی ایک خوشی سے یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایک اسپیسیفک تھیم جو ہے نا وہ ایڈ کیا گیا ہے، جو سرسبز گاؤں کے نام سے نا، جس میں بچوں کو پلانٹیشن کے طریقہ کار بتائے گئے ہیں اور درختوں کے جو پلانٹیشن ہے اس کے جو فائدے کس طرح سے بچوں کی صحت پہ مرتب ہوتے ہیں یا ہمارے پورے آل اوور جو انوائرمنٹ پہ اس پہ مرتب ہوتے ہیں. بچوں کو نئے نئے طریقہ کار سکھائے جاتے ہیں، ٹیچرز اس میں انوالو ہوتے ہیں، ہر اسکول سے 2 دوستی ٹیچرز لیے جاتے ہیں، وہ بھی بچوں کو اس بارے میں جو ہے نا اویئرنیس دیتے ہیں. آپ یقین کریں گی جب سے یہ ہمارا پروگرام سٹارٹ تھا، ہم یہ پروگرام چلا رہے تھے، اس تھیم سے متاثر ہو کے ہم نے اسکولز میں جو ہے نا بچوں کی واش کمیٹی فارم کی. وہ واش کمیٹی دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، یہ کمیٹیز کو کس طرح یہ فنکشنل کریں گے، لیکن ان بچوں کی جو آؤٹ کمز آئی ہیں وہ یقین کریں کہ وہ بچے اپنی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے اسکولز کے جو پھل پھولدار جو پودے تھے ان کی بھی مکمل انہوں نے اس کی مطلب ہے کہ ٹیک کیئر ان کی، اور جو بچے تھے اپنے لیول پہ ٹیچرز کے ساتھ مل کے پلانٹیشن کرتے رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ وہ جو بچے ہیں وہ ایک تو بچوں کی ناخن کی صفائی، ان کی جو یونیفارم کی صفائی، یہ چیزوں تو ایک بیسک چیزیں نا وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. لیکن انہوں نے اس جو اسکول کی جو ویسٹ میں جو چیزیں تھیں یا کوڑا کرکٹ کہہ لیں یا شاپر وغیرہ کہہ لیں، اس طرح کو ان کو ڈمپ کرنے کے لیے ایسا طریقہ کار جو ہے نا ٹیچرز کے ساتھ مل کے وہ کیا کہ اب عام بندہ جو سوچ کے جو حیران رہ جاتا ہے. تو میرا خیال سے اس میں ہر انڈیویجول کو اور ہر ادارے کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انوائرمنٹ کو بہتر بنانے میں ایز اے پاکستانی ایز اے نیشن اپنا کردار ادا کر سکیں. جی بہت خوبصورت اسٹریٹجیز آپ نے ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اینڈ آئی ووڈ لو ٹو چیک دیٹ کہ کتنا خوبصورت آپ کا طریقہ کار ہے، بات کرنے کا بھی طریقہ کار ہے اور پھر اس کو آرگنائز کرنے کا بہت منظم طریقہ کار ہے. ہمارے ساتھ کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پروفیسر انتظار حسین صاحب ہیں، جن کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ وہ ایجوکیشنسٹ ہیں. بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ جنگلات جل رہے ہیں، زمین کا کٹاؤ جو ہے وہ ہو رہا ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، موسم جو ہے کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، ٹیمپریچر بدل رہا ہے، آئے دن کچھ ابھی آج کچھ ہے کل کچھ ہے، فور کاسٹ چل رہی ہیں اس طرح کی. اس سارے کو اگر ہم دیکھیں تو اس سال ہمارا جو تھیم تھا انوائرمنٹ ڈے کا وہ تھا بایو ڈائیورسٹی. سو ہم بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ انتظار صاحب بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں ہمیں کچھ ایکسپلین کر دیں گے. Thank you, Shamala. تھینک یو. I'm thankful to Rural Aid and Mera Narwal that this platform gave me opportunity to share my views. بہت ہی اچھا ہے کہ ہمارے ناروال جیسی جگہ پہ ہم آن ایئر ہیں، آج یہ دن منا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ گلوبل وارمنگ اور باقی جو انوائرمنٹل ایشوز ہے اس کے بارے میں اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے. جی بالکل. تھینکس گاڈ. میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کا کویشچن ہے بایو ڈائیورسٹی. جی بالکل. بایو ڈائیورسٹی کا بیسک جو میننگ ہے نا وہ یہ ہے کہ قدرت نے جو ایکو سسٹم بنایا ہے، جو انسان بنائے ہیں، اینیملز ہے، جنگلات ہے، وہاں پودے ہیں، پلانٹس اور اینیملز. جی بالکل. تو ان میں ایک ریدم ہے، اس میں ایک کوآرڈینیشن ہے. تو ایک جو انٹر ڈیپینڈنس کا قانون فطرت ہے وہی نظام قدرت اسی سے چلتا ہے. تو اگر کہیں ڈسبیلنس ہو جائے تو معاملات خراب ہوتے ہیں. آج جو ہمیں لوگ اب دیکھیں ناروال میں مجھے یاد ہے
کہ ہمارا گھر تھا ایلیمنٹری کالج کے پاس. صحیح. وہاں ہم پڑھے, وہاں درخت تھے, گراؤنڈ تھی, لوگوں نے وہاں پہ دکانیں بنا لی, مارکیٹیں بنا لی. اب گراؤنڈس نہیں ہیں تو وہاں پہ بہت سے کوے ہوتے تھے, صحیح. بہت سی چڑیاں ہوتی تھی. آج یہاں بھی درخت ہے, وہ زمانہ کہاں گیا؟ کوے تو بہت کم ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسے ہی چڑیا ہے. بھی کہیں آواز نہیں آ رہی, انسان بھی گھٹ چکا ہے اور پرندے بھی. اصل میں بات یہ ہے کہ وی آور سیلفز آر بیہائنڈ آور ٹیئرس. بالکل. وہ اس لیے کہ جو گلوبل وارمنگ ہے, انوائرمنٹل ایشوز ہیں, از ان فیکٹ دا ریفلیکشن آف آور ایٹیٹیوڈس اینڈ بیہیویئرس. وہ ہماری ہیبٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم آج یہ بھگت رہے ہیں. دیکھیں, ایک واٹر پولوشن, جو ہم واٹر کو گدلا کرتے ہیں, واٹر بیڈ کہاں چلا گیا؟ بہت نیچے چلا گیا, اور پانی ہمیں صاف نہیں ملتا. کبھی زمانہ تھا کہ ہم چلتے چلتے جہاں سے مرضی پانی پی لیتے تھے, مگر آج واٹر پولوشن سے جو ہم نے پلیوٹ کیا. دوسرا ہم نے کیا کہ جو اوشن ایسیڈیشن ہے, جی کہ سمندروں کو ہم نے گدلا کیا. صحیح. وہاں پہ جو چیز ہم غائب کرنا چاہتے ہیں وہ سمندر میں, کبھی ہم نے سمندروں کی حفاظت نہیں کرتی. حتیٰ کہ سنا ہے کہ ایٹمی دھماکے وہ بھی سمندروں میں زیر سمندر کیے جاتے ہیں. جی. تو سمندروں کا پانی بھی گدلا, وہاں آبی حیات بھی ناپید اور خراب. تو یہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے, نہ صرف کہ اس ارتھ پہ اینیملس اور پلانٹس غائب ہو رہے ہیں, بلکہ بہت سی سمندری مخلوق جو ہے جی وہ بھی بالکل غائب ہو رہی ہے. صحیح بات ہے. اور ایک بات, اوور پاپولیشن, یہ بھی ایک ریزن ہے. اوور پاپولیشن سے وسائل ظاہر بوجھ پڑتا ہے. تو اوور پاپولیشن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے ماحول سے؟ اصل میں اس کا تعلق ہے اوور کنزمپشن. وی ہیومن بینگس آر کنزیومرس. ہم کنزیوم کرتے ہیں چیزوں کو. تو ظاہر ہے جب کوئی چیز کنزیوم کی جاتی ہے تو وہ کوئی کھانا, فروٹ, کوئی چیز بھی, یا ہم کپڑا پہنتے ہیں اس کی پیکنگ باہر پھینکتے ہیں. کبھی غور کیا کہ ہم 7-8 ارب انسان ہیں اس گلوب پہ, اور 7-8 ارب, اگر ایوریج ایک بندہ 1 کلو کھاتا ہے, ٹوٹل 1 کلو پانی بھی پی لیتا ہے, تو ہم 2 کلو ویسٹ تو پروڈیوس کر رہے ہیں. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس 2 کلو کو کم از کم ہم اپنی ذمہ داری, اپنی سلیب اٹھائے, اپنی ذمہ داری پوری کریں, اور کم از کم اس حد تک تو ہم سوچیں. جیسے یورپ میں ہے کہ جس نے کھانا کھاتے ہیں تو اپنی پلیٹ خود صاف کرتے ہیں, لیکن ہم صفائی کو بہت گھٹیا کام سمجھتے ہیں. مجھے یاد ہے وہ جو قومیں صاف رہتی ہیں, کہ میں ایک دن لندن کے ہائیڈ پارک میں تھا, شام کا وقت تھا, موسم بڑا حسین تھا. میں نے وہاں دیکھا ایک انگریز, بڑا سا اوور کوٹ پہنا ہوا, لارڈ ٹائپ تھا, بڑا ٹھیک ٹھاک بندہ تھا وہ. اس کے ساتھ اس کا پوڈل تھا, ڈوگی اس کا. تو اب اس نے شٹ کر دی. میں نے دیکھا کہ کس برق رفتاری سے اس انگریز نے اپنی ایک جیب سے کھرپا, چھوٹی سی کھرپی, ٹرمبا, وہ نکالا. دوسری جیب سے اس نے ایک پیراشوٹ کا بیگ سا نکالا, شاپر ٹائپ, اور اس نے وہ فٹافٹ رول بیک کر کے اس کو جیب میں ڈال دیا. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اسٹل ریمبر. صحیح بات ہے. تو اگر ہم لوگ بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں, سوچیں. اب جگہ جگہ پہ گن پھینکتے ہیں. صحیح بات ہے. ڈیوٹی کس کی ہے؟
घर को साफ करने की चीज हमारी अम्मा की या घर वाली कोई घर में काम करने वाली उसकी है, हम कभी नहीं सोचते। तो एक तो इस चीज़ को हमें जिम्मेदार शहरी बनना है। दूसरी बात यह है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत से फैक्टर है, बेशुमार फैक्टर है, उनको हमने सामने रखना है कि हम कहाँ कहाँ से बच सकते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी जो अल्टरनेट ज़राए हैं, हम जलाते हैं, चीज़ों को जलाते हैं, वेस्ट करते हैं और सफाई नहीं रखते। जहाँ तक अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे भैंसें चल रही थी, जिससे ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान बना रहे। तो चूंकि अवेयरनेस की बात है ना, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी ज़ाया हो रहा है। यहाँ बेड जो लेवल है पानी का वो नीचे जा रहा है, समुद्रों का ऊपर आ रहा है और तूफान आ रहे हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि बहुत से मामलात हैं ऐसे कि हमें, अगर हम अपने रवैये को चेंज कर लें, जैसे ये मैडम ने अभी जिक्र किया शॉपर का जी, जो वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो वेस्ट जो है उसके अलावा एक चीज़ जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं वो सर प्लास्टिक के बर्तन हैं। जी बिल्कुल, प्लास्टिक के बर्तन ये भी पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, मेलामीन, या और कहते हैं ये भी कैंसर पैदा करते हैं। तो बहरहाल कुदरत का एक सिस्टम है जिससे बैलेंस होता है। एक गुड न्यूज़ ये है कि बड़ी हद तक ओजोन लेयर O3 वाली वो रिपेयर हुई है। मैं भी यही कहना चाह ये रही थी। जो थी ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जी बिल्कुल ऐसे ही। कि आप देखें, थोड़ा कैमरा अगर ऊपर करें तो देखिए कैसा खूबसूरत मौसम है, कितना खूबसूरत मौसम है। ये जून का महीना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और बारिशें हो रही हैं। कभी सोचा था कि हम यहाँ बैठे होंगे? तो ये खुदा ने एक तरीके से हमारी मदद की है कि हम बहुत हद तक जो हम नहीं कर पाए, तो हमें वार्निंग दी है कि चले मैंने ये कर दिया तो आइंदा मोहतात रहना। जो होता है ना, टीचर सजा देता है पहले, कहता है बस आइंदा ना हो, ऐसे ही हमें करना चाहिए। बाकी हमें वैसे टीचर आई वुड से कि हमें ऐसी एक्टिविटीज़ अवेयरनेस देनी चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को, घर में भी हर जगह पे, कि हम अपनी जहाँ तक मुमकिन हो देखें कि इससे पोल्यूशन कितनी होगी। हम केयर नहीं करते, जी बिल्कुल, हम बददिमाग हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मौका दिया। थैंक यू इंतज़ार साहब, आपने बहुत वैलिड बातें की, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें थी जो कि हमारी ज़िंदगी में अगर हम इनको ले आएँ और अमल करना शुरू कर दें तो हम इससे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेफादा कर सकते हैं। कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हमारा तो मज़हब ही हमें इस चीज़ की दे रहा होता है तालीम ना। तो अगर हम सफाई नहीं करेंगे, सफाई में सुथराई है और सफाई सुथराई जो है उसमें ही खुदाई है, तो हम उस चीज़ को लेके चलें और उसी चीज़ को पैटर्न बना लें तो माहौलियात को बेहतर करने में बहुत अच्छा किरदार हम खुद अदा कर सकते हैं। एक और बड़ी खूबसूरत बात की थी प्रोफेसर साहब ने कि पौधों से प्यार करना, पौधों से प्यार करें, जानवरों से प्यार करें, उन स्पीशीज से प्यार करें जो कि समंदरों में डाई हो रही हैं। तो ये तब होगा जब हम माहौलियात के हवाले से अच्छा चलने की रिक्वेस्ट करेंगे या सुनेंगे। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है मिर्ज़ा मुकीम बेग साहब। आइए हम एनवायरमेंटल डे के हवाले से उनसे मैसेज सुनते हैं। हम समझते हैं कि हमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस छोड़कर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की अडॉप्शन की तरफ जाना होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, यूथ, टीचर्स और सिटीजन अहम किरदार अदा कर सकते हैं। थैंक यू जी। मैं तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया और माहौलियात के आलमी दिन को हमने आप सबकी खूबसूरत बातों के साथ और खूबसूरत बनाया और इंतहाई वैलिड आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, वैलिड बातें बताई जिनको हम अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ और काबल करें, उस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं एक अच्छे पैटर्न पे चल सकती हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा नारोवाल
ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਰੋਵਾਲ।